अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, यह नाज़रीन किराम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंग के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन की जानिब से भारत के खिलाफ लद्दाख में 100 के करीब जंगी जहाज मुतय्यन किए गए हैं। चीन के खुफिया फौजी अड्डों पर जदीद तरीन जंगी सहूलियात से लैस जदीद तरीन जंगी जहाज, जिनकी तादाद 100 के लगभग बनती है, वो मुतय्यन किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब भारत की जानिब से इससे 3 गुना बड़ी तादाद जंगी जहाज़ों की लगाई जा चुकी है। भारतीय अखबारात और मीडिया दावा कर रहा है कि 250 से ज़ायद भारत के जंगी जहाज़ चीन के खिलाफ लड़ने के लिए लद्दाख में मुकर्रर किए गए हैं, मुतय्यन किए गए हैं, भेजे गए हैं, जिनमें राफेल तैयारे भी शामिल हैं। कहा जाता है कि भारत और चीन के दरमियान गुज़श्ता 7-8 महीनों से हालात ख़राब हैं और इसमें तिजारती ताल्लुकात मुतासर हुए हैं, अस्करी सियासी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंगी तैयारियां बढ़ा रहे हैं। और अज़ीकाम इत्तासा ये भी सामने आ रही हैं कि भारत साउथ चाइना समंदर के अंदर, वियतनाम में और जनूबी कोरिया के अंदर, म्यांमार के अंदर फौजी अड्डे बनाकर चाइना को टारगेट करना चाहता है, जिससे दोनों मुल्कों में खदशात, जो जंग के खदशात हैं वो बढ़ चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई और हालात ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन भारतीय अखबारात के अंदर, मीडिया के अंदर एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जो इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ भी है कि भारत ने चीन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कुत्तों की फ़ौज मुकर्रर की है। ऐसे ऐसे जदीद कुत्ते हैं, जासूस कुत्ते हैं, जिनको बॉर्डर फोर्स के साथ मिलकर लड़ने का कहा गया है और उन्हें बाकायदा फ़ौज के अंदर बड़े बड़े रैंक भी दिए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत कुत्तों की फौज बनाकर चीन से भला कैसे लड़ सकता है, जबकि चीन के पास लोहे के बने हुए फौजी हैं, जदीद तरीन माइक्रोवेव सीक्रेट वेपन्स भी मौजूद हैं और इसी तरह से जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। ये राज़ी काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के मुकाबले में चीन का पलड़ा भारी है। आगे बढ़े राज़ी काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये राज़ी काम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान ने दावा किया है कि काबुल हुकूमत के खिलाफ ऑपरेशन में 34 काबुल फौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुताद्दिद ज़ख्मी और गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 5 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का ऐलान किया है। जबकि आज़काम अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि निहत्ते शहरियों के खिलाफ काबुल हुकूमत की दरिंदगी जारी है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान 29 के करीब आम शहरी शहीद किए गए हैं और गुज़श्ता 1 माह में 114 निहत्ते शहरियों को काबुल हुकूमत ने शहीद किया है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। तालिबान के ज़राए अबलाग़ दावा कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्त मजबूत है और फतूहात बढ़ रही हैं और तालिबान काबुल हुकूमत से मुताद्दिद इलाके वागुजार करवा के वहाँ पर अमरन इमारत इस्लामिया के झंडे लहरा चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, नाज़रीन अमरीका और चीन के माबैन अफगानिस्तान के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन आप जानते हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। दुनिया के अंदर बालादस्ती की जंग अमेरिका और चीन मिलकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला भी जारी रहा है। अब नाज़रीन अमेरिका के खुफिया इदारों ने एक और तहलका खेज़ इंकशाफ किया है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ने वाले ऐसे ग्रोहों को फ़ंड दे रहा है, असलहा दे रहा है, जो एक तरह से अमरीकी अफवाज के ख़िलाफ़ हैं और अमरीकी अफवाज पर हमले करवाने में चाइना मुलव्वस है। इसमें नाज़रीन जो खुफिया रिपोर्टें सामने आई हैं, ट्रंप इंतज़ामिया को जो ब्रीफिंग दी गई है खुफिया इदारों की जानिब से कि चीन की जानिब से बाकायदा तालिबान को भी सपोर्ट किया गया है, तालिबान को भी फंडिंग दी गई है, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि तालिबान अमरीका के साथ बदअहदी कर रहे हैं, वादा जो किया है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हालांकि तालिबान ने इसकी मजम्मत की है। इससे पहले भी नाज़रीन अमेरिका के खुफिया इदारे पेंटागन इसी तरह के झूठे दावे करते रहे हैं
کہ روس کی جانب سے امریکی فوجیوں پر حملہ کروانے کے لیے طالبان کو مدد فراہم کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی رپورٹیں نشر کر کے دراصل ہدف یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور امریکی فوجیں افغانستان سے نہ نکلیں، بلکہ امریکی فوجوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افغانستان کے اندر رکھا جائے۔ پھر ناظرین کرام، چین اور پاکستان مشترکہ طور پر افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے کوشاں ہیں، وہاں تعمیراتی کام کر رہے ہیں، سی پیک منصوبوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور افغانستان کو بھی سی پیک سے مستفید کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے امریکہ کی جانب سے اب ایک اور نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ چائنا دراصل امریکی افواج پر حملے کروانے کے لیے طالبان کی مدد کر رہا ہے، حالانکہ طالبان نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ لاکھوں کسانوں کی تحریک عروج پر ہے اور ان کے ساتھ جو بھارت کے اندر پہلوان ہیں، ریسلرز ہیں، وہ بھی آ کر احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کسانوں کے ساتھ گزشتہ ایک ماہ سے احتجاج کر کے ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مودی حکومت ضد پر اڑی ہوئی ہے اور کسانوں کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین کو واپس نہیں لینا چاہتی ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں نے کہا ہے کہ اگر مودی حکومت نے قوانین کو واپس نہ لیا تو پھر آنے والے جو دن ہیں، یعنی جنوری کا جو مہینہ ہے، یہ بھارت کے اندر تباہ کن مہینہ ثابت ہوگا اور مودی کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کی پہلے ہی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ مواصلاتی نظام تباہ کر دیا گیا ہے اور مختلف شہروں کے رابطے منقطع ہیں، ٹریفک بند ہے اور کئی ریاستیں اور شہر آپس میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا، خوراک کا اور اسی طرح سے دیگر چیزوں کی قلت کا سامنا کر رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان اور بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے، باقاعدہ رپورٹیں چھپ چکی ہیں کہ بھارتی مسلمانوں کو مذہبی عبادات سے روکا جاتا ہے، ان کی مساجد کو اور ان کی مقدس جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے، وہاں جو بس عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، عمارتوں کو گرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ اور اب ناظرین کرام، ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر دینی مدارس کو بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، افسوسناک ایک واقعہ پاکستان کے اندر بھی پیش آیا ہے کہ ایک کرک کا علاقہ ہے KPK کا، خیبر پختونخوا کا، جہاں پر ایک ہندوؤں کا مندر تھا، اسے کہا جاتا ہے کہ تباہ کیا گیا ہے، اس پر حملہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ 14 لوگ اس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے بالخصوص مذہبی امور کی جو وزارت ہے ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ایک بیان جاری ہوا ہے کہ اسلام کے اندر دیگر مذاہب کی عبادت خانوں کی حمایت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا پاکستان کی ریاست ایسے ذمہ دار لوگوں کو کٹہرے میں لائے گی۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کی عبادت گاہوں کو مسلمانوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اور اب بھی مسلمانوں کا اور اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ اگر ریاست کی تابعداری کریں گے، قوانین کو مان کر چلیں گے اور انہیں ٹیکسز دیں گے اور ساتھ ساتھ جو ان پر جو لاگو جو قوانین ہیں ان پر وہ عمل کریں گے، تو ان کی جان مال کی اور اسی طرح سے ان کی مذہبی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے گی۔ لہٰذا پاکستان کے اندر اس حوالے سے پاکستان کے عوام نے بھی ہندوؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اور پاکستان بھارت کی طرح نہیں ہے جس طرح سے بھارت کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے، آذربائیجان سے اور لیبیا سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے وزیر دفاع نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ آذربائیجان کی حمایت اور آذربائیجان کا دفاع ترکی کی اولین ذمہ داری ہے، اور ترکی اپنے پڑوسی ملک، اپنے اتحادی ملک آذربائیجان کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھے گا، تعاون جاری رکھے گا، ان کا دفاع کیا جاتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ دنوں آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی، جس میں 2 آذربائیجان کے فوجی جاں بحق ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ترکی نے مزید آرمینیا پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے باز رہے، ورنہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا پر حملے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے اعلیٰ سطحی ایک وفد بھی آذربائیجان روانہ کیا گیا ہے، جو جنگ بندی معاہدے کی خصوصی طور پر مانیٹرنگ کرے گا، اور اگر ترکی نے کہا ہے کہ اگر آرمینیا کے عیسائی حکومت نے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر ترکی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 2020 کے اندر ترکی نے لیبیا کے اندر مثبت رول پلے کیے ہے، جس کے بعد وہاں پر خانہ جنگی ختم ہو رہی ہے اور مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ آنے والے 1 سال کے دوران لیبیا کے اندر مستقل جنگ بندی ہو جائے گی، معاملات سلجھ جائیں گے،
اور ترکی کے کردار کی تعریف کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام اسرائیل سے اور اسی طرح سے فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی یہودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت نے، فوج نے کہا ہے کہ جو سیٹلر ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں یہودی آباد کار ہیں جو فلسطینیوں پر حملے کرتے ہیں، ان کو روکنا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اسرائیلی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہودی آباد کار حملہ کر کے فلسطینیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے متعدد کھیت اور درخت کاٹ دیے گئے ہیں جو فلسطینی کسانوں کی ملکیت تھے اور ان پر زیتون کے پھل لگے ہوئے تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مسلسل اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے اور اسرائیلی مظالم کی وجہ سے فلسطین کی جو قومی ایئر لائن تھی وہ 25 سال کے بعد اپنی فلائٹ سروس کو بند کرنے پر مجبور ہوئی ہے، کیونکہ قرضے بڑھ چکے ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایئر لائنز کو یا اپنے جہازوں کو چلا سکیں۔ اس کے علاوہ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مائک پینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں، وہ ہنگامی طور پر دورہ کرنا چاہتے تھے اسرائیل کا، لیکن آخری لمحات میں یہ دورہ کینسل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ ساتھ ساتھ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر UAE اور اسی طرح سے بحرین کا دورہ جو نیتن یاہو کرنا چاہ رہے تھے وہ مؤخر ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو اندرون خانہ بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اب وہ بحرین اور UAE کا شاید دورہ نہ کر سکیں۔ آگے بڑھے نازک جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ UAE کے اندر ہزاروں یہودی اسرائیلی یہودیوں نے بطور سیاح وزٹ کیا ہے، لیکن نازک اسرائیلی یہودی چور نکلے ہیں اور بڑے پیمانے پر متحدہ عرب امارات کے ہوٹلوں سے جو قیمتی سامان ہے وہ چرا کر لے گئے ہیں۔ اس حوالے سے نازک برج الخلیفہ اور اسی طرح سے دیگر بڑے بڑے جو ہوٹل تھے، جہاں پر بڑے بڑے مہنگے ہوٹل تھے، وہاں کے جو مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ ان کے ملک کے اندر بڑے بڑے سیاح آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہوٹل کے کمروں سے چیزیں چرائی ہوں یا ہوٹل کی قیمتی اشیاء چرائی ہوں۔ لیکن اسرائیل کے یہودی UAE کا وزٹ کر کے وہاں پر چوریاں کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس سے نازک آپ یہودیوں کی جو عادت ہے یا آپ جو کہہ سکتے ہیں ان کی سرشت ہے، اسے آپ واقف ہو چکے ہوں گے کہ ماضی کے اندر بھی مسلمانوں کے وسائل لوٹ کر خود کو دنیا کا طاقتور اور امیر ترین ایک طرح سے کمیونٹی بتاتے رہے ہیں، اور اب بھی نازک UAE کے اندر جا کر یہ سازشیں کر رہے ہیں، وہاں پر چوریاں کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو رپورٹیں دے چکے ہیں کہ جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ UAE پہنچ چکے ہیں تاکہ وہاں لوٹا ہوا پیسہ انویسٹ کر کے وہاں پر بڑے بڑے محلات بنا سکیں، بڑے بڑے پلازے بنا سکیں، دکانیں بنا سکیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ UAE اسرائیل کے یہودیوں کی وجہ سے کتنی بڑی تباہی سے دوچار ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے نازک جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ایران اور عراق سے ہے۔ نازک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی حکام اور ایرانی فوج اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ نہ لے لیا جائے، جبکہ امریکہ کے سابقہ عہدیداروں نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی کو قتل کرنا یہ امریکہ کی بھیانک غلطی تھی اور انٹرنیشنل جو لا ہے اس کی خلاف ورزی تھی۔ جبکہ نازک ایران کی جانب سے اپنی فوجوں کو اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملوں کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 جنوری کو بڑی لڑائی ہو سکتی ہے جو قاسم سلیمانی کی برسی کا دن ہے۔ اس کے علاوہ نازک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے عراق کی بجلی بند کر دی گئی تھی اور گیس کی فراہمی بھی بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کافی عراقی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور عراق کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اور ایران کی جانب سے عراق کو جو گیس کی ترسیل ہے یا اسی طرح سے بجلی کی فراہمی ہے، الیکٹریسٹی کی فراہمی ہے، وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور نازک امریکہ کے ذرائع ابلاغ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران بڑے پیمانے پر اسلحہ بھی عراق کے اندر منتقل کر رہا ہے، جس سے آنے والے دنوں میں کوئی بڑی جنگ کا امکان ظاہر ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک امریکہ سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ساؤتھ چائنا سمندر میں تائیوان کے قریب جنگی بحری بیڑوں کو
متحرک کیا گیا ہے اور چین کے بحری بیڑوں نے بھی امریکہ کے بحری بیڑوں کا راستہ روکا ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان ساؤتھ چائنا سمندر میں تائیوان اور ہانگ کانگ کے معاملے پر لڑائی کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام یورپ اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے مزید یورپی مصنوعات پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہی کچھ ناظرین کرام یورپ کے ممالک کی جانب سے امریکی اشیاء کے خلاف کیا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین کرام امریکہ کی جانب سے ملیشیا کی بہت سی چیزوں پر بھی بھاری بھر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، جس سے ملیشیا اور امریکہ کے تعلقات بھی متاثر ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔